बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अंग्रेज़ी ख़ुतबात जो उन्होंने दिए थे उसका मजमूआ जो है, जिसको फिर पब्लिश किया गया द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम के नाम से, उसमें उर्दू में इसका नाम तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम भी कहा जाता है। मुख्तलिफ नाम रखे हैं तर्जुमा करने वालों ने। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन खुतबात में कन्वर्सेशन है, और इस जो खुतबात हैं इसमें हज़रत इकबाल की तरफ से जो इब्तदाइया लिखा गया, आप फरमाते हैं कुरान पाक वो किताब है जो फ़िक्र की बजाय अमल पर इसरार करती है। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए जो है खल्की तौर पर यह मुमकिन नहीं कि वो इस अजनबी कायनात को एक हयाती अमल के तौर पर कबूल कर लें। ये अमल वो ख़ास तर्ज का बातनी तजर्बा है जिस पर बिलाखिर मजहबी ईमान का दारोमदार है। मज़ीद ये कि जदीद दौर के इंसान ने ठोस फ़िक्र की आदत अपना ली है, ऐसी आदत जिसे ख़ुद इस्लाम ने अपनी सकाफ़ती ज़िंदगी के कम अज़ कम आगाज़ में ख़ुद अपने यहाँ परवान चढ़ाया था। इस आदत की बिना पर वो इस तजर्बे के हसूल का कम ही अहल रह गया है, जिसे वो इसलिए भी शक की निगाह से देखता है कि इसमें इल्तबास की गुंजाइश रहती है। इसमें शुबा नहीं कि तसव्वुफ़ के सही मकातब ने इस्लाम में मजहबी तजर्बे के इर्तिका की सिमत को दुरुस्त करने और इसकी सूरत गरी के सिलसिले में नुमायाँ काम किया, मगर इन मकातब के बाद के दौर के नुमाइंदे जदीद जहन से लाइलम होने की बिना पर इस काबिल नहीं रहे कि नए फ़िक्र और तजर्बे से किसी किस्म की ताज़ा तख्लीकी तहरीक पा सके। वो इन्हीं तरीक़ों को जारी रखे हुए हैं जो इन लोगों के लिए वज़ा किए गए थे, जिनका सकाफ़ती नुक्ता नज़र कई अहम लिहाज से हमारे नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ था। कुरान कहता है कि तुम्हारी तख्लीक और क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाना एक नफ्स वाहद की तख्लीक व बेसत की तरह है। हयातियाती वहदत का ज़िंदा तजर्बा जो इस आयत में बयान हुआ है, आज ऐसे मिनहाज का तकाज़ा करता है जो मौजूदा दौर के ठोस जहन के लिए उज़वियाती तौर पर कम शिद्दत रखता हो मगर नफ्सियाती लिहाज से ज़्यादा मौजू हो। इस तरह के मिनहाज की अदम मौजूदगी में मजहबी इल्म की साइंसी सूरत का मुतालबा एक कुदरती अमर है। इन खुतबात में जो मदारस की मुस्लिम एसोसिएशन की ख्वाहिश पर लिखे गए और मदारस हैदराबाद और अलीगढ़ में पढ़े गए, मैंने कोशिश की है, ये हज़रत इकबाल फरमा रहे हैं, कि इस्लाम की फ़लसफ़ियाना रवायात और मुख्तलिफ इंसानी अलूम में जदीद तरीन तहकीकात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम के मजहबी फ़िक्र की तश्कील नौ करूँ, ताकि मैं जुज़वी तौर पर ही सही इस मुतालबे को पूरा कर सकूँ। इस तरह के काम के लिए मौजूदा वक्त नहायत मौजू और मुनासिब है। क्लासिकी फ़िज़िक्स ने अब अपनी ही बुनियादों पर तनकीद शुरू कर दी है। इस तनकीद के नतीजे में इस किस्म की मादियत, जिसे इब्तदा में इसने ज़रूरी समझा था, तेज़ी से गायब हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब मज़हब और साइंस अपने दरमियान ऐसी हम आहंगियों को ढूंढ लेंगे जिनका अभी तक वहम व गुमान भी नहीं। ताहम ये बात याद रखने की है कि फ़लसफ़ियाना फ़िक्र में कतई और हतमी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो जो इल्म आगे बढ़ता है और फ़िक्र के नए उफ़क़ खुलते चले जाते हैं, इस अमर का इम्कान है कि शायद कितने ही दूसरे नज़रियात इन खुतबात में पेश किए गए ख़यालात से भी ज़्यादा महकम हों, जो आइंदा हमारे सामने आते रहेंगे। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम फ़िक्र इंसानी के इर्तिका पर
احتیاط سے نگاہ رکھیں اور اس کی جانب ایک بے لاگ تنقیدی رویہ اپنائے رکھیں۔ یہ حضرت اقبال کا ابتدائیہ ہے جو انہوں نے دی ریکنسٹرکشن آف جو ہے ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں انہوں نے لکھا، اس جو خطبات کو کمپائل کیا گیا اس میں انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ حضرت اقبال جو ہیں وہ جو لوگ ان کو میں نے دیکھا، کچھ لوگوں نے، میں ان کا نام اب نہیں لینا چاہتا، جن کا بڑی احترام ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ حضرت اقبال کو ایک صرف شاعر کے طور پر ہی لیتے ہیں، اور ان کی تنقید یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ باعمل جو ہے نا وہ عملی طور پر، بھائی عملی طور پر ایک فکر دے رہا ہے بندہ سٹڈی کر کے، اور مسلم امہ کو فکری طور پر تیار کر رہا ہے، اور اس کے اثرات دیکھ لیں آپ کو پوری دنیا میں نظر آتے ہیں۔ ایران، ترکی دیکھیں کس طریقے سے اقبال کو پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے اوپر کام کیا گیا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ اقبال صرف ایک شاعر ہی ہے، اصل میں وہ انہوں نے پھر نہ تو اقبال کو صحیح طرح پڑھا، نہ قرآن کو صحیح طرح پڑھا ہے۔ اس لیے حضرت اقبال نے جو کتاب اپنی، جو ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے حوالے سے ان کے خطبات اس میں شائع ہوئے، ان خطبات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان خطبات میں ان کا جو ہے نقطہ نظر کہ جو چیزیں اس وقت کے دور کی ثقافت کے حوالے سے درست تھیں، عمرانی رویوں کے حوالے سے درست تھیں، اگر آج کی ثقافت اور رویے اور گرومنگ اور طرح کی ہے تو ہمیں اس حوالے سے اسے ریکنسٹرکٹ کر لینا چاہیے، اسے رجوع کر لینا چاہیے۔ ان کا جو پہلا ہے خطبہ علم اور مذہبی مشاہدہ کے حوالے سے، یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ مذہب نے سائنس سے پہلے ٹھوس تجربے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دراصل مذہب اور سائنس میں یہ تنازع نہیں کہ ایک ٹھوس تجربے پر قائم ہے اور دوسرا نہیں، شروع میں دونوں کا تجربہ ٹھوس ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مابین تنازع غلط فہمی ہے کہ دونوں ایک ہی تجربے کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ مذہب کا مقصد انسانی محسوسات و تجربات کی خاص طرز کی کوہنا تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کی خاصیت اور ماہیت کیا ہے؟ کیا اس کی بناوٹ میں کوئی مستقل عنصر موجود ہے؟ اس سے ہمارا تعلق کس طرح کا ہے اور کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، اور ہم کس قسم کا رویہ اختیار کریں کہ جو کائنات میں ہمارے مقام سے مناسبت رکھتا ہو؟ یہ سوالات مذہب، فلسفے اور اعلیٰ شاعری میں مشترک ہیں، لیکن جس طرح کا علم ہمیں شاعرانہ وجدان سے حاصل ہوتا ہے وہ اپنے خاص میں لازمی طور پر انفرادی، تمثیلی اور غیر واضح اور مبہم ہوتا ہے۔ مذہب اپنی ترقی یافتہ صورتوں میں خود کو شاعری سے بلند تر منصب پر فائز رکھتا ہے۔ اس کا ملان فرد سے معاشرے کی طرف ہوتا ہے۔ حقیقت متعلقہ کے بارے میں، یعنی کہ جو ڈیفینٹ ہے، میں اس کا انداز نظر انسانی تہدیدات سے ترفع کرتے ہوئے حقیقت متعلقہ کے براہ راست مشاہدے تک اپنے دعووں کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا خالص عقلی طریق کا اطلاق مذہب پر کیا جا سکتا ہے؟ جو نتشے نے کہا، فلسفے کی روح آزادانہ تحقیق ہے، وہ ہر حکم اور دعوے پر شک کرتا ہے۔ فلسفے کی روح جو ہے وہ آزادانہ تحقیق، وہ ہر حکم اور دعوے پر شک کرتا ہے۔ یہ اس کا وظیفہ ہے کہ وہ انسانی فکر کے بلا تنقید قبول کیے گئے معروضات کو چھپے ہوئے گوشوں کا سراغ لگائے۔ اس تجسس کا بالآخر انجام چاہے انکار میں ہو یا اس پر بربلا اعتراف کہ میں عقل خالص کی حقیقت متعلقہ تک رسائی ممکن نہیں۔
اس برملا اعتراف میں کہ عقل خالص کی حقیقت متعلقہ تک رسائی ممکن نہیں۔ دوسری طرف مذہب کا جوہر ایمان ہے، اور ایمان اس پرندے کی مانند ہے جو اپنا انجانا راستہ عقل کی مدد کے بغیر پا لیتا ہے۔ واہ، بڑی خوبصورت بات حضرت اقبال کر رہے ہیں کہ اس تجسس کا بالآخر انجام چاہے انکار میں ہو یا اس برملا اعتراف میں کہ عقل خالص کی حقیقت متعلقہ رسائی تک ممکن نہیں، اور اب فرما رہے ہیں دوسری طرف مذہب کا جوہر ایمان ہے۔ مذہب کی جو تھیم ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان اس پرندے کی مانند ہے جو اپنا انجانا راستہ عقل کی مدد کے بغیر پا لیتا ہے۔ اسلام کے ایک بہت بڑے صوفی کے الفاظ میں عقل تو انسان کے دل زندہ میں گھات لگائے رہتی تاکہ وہ زندگی کی اندیکھی دولت کو لوٹ لے جو اس کے اندر ودیعت کی گئی ہے۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایمان احساس محض سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں کسی حد تک وقوف کا عنصر بھی موجود ہے۔ عقل یعنی کہ تاریخ مذہب میں مدرسی اور صوفیانہ دو متخالف مکاتب کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مذہب میں فکر ایک اہم عنصر کی حیثیت سے موجود ہے۔ یوں بھی مذہب اپنے اعتقادات میں، جیسا کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے تشریح کی ہے، عام حقائق کا ایک ایسا نظام ہے جسے اگر خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور انہماک کے ساتھ اپنایا جائے تو یہ انسانی سیرت و کردار کو بدل سکتا ہے۔ اب چونکہ مذہب کا بنیادی نصب و لین انسان کی باطنی اور ظاہری زندگی کو بدلنا اور اس کی رہنمائی کرنا ہے، تو یہ لازم ہے کہ مذہب کی تشکیل کرنے والے عام حقائق بے تصفیہ نہ رہ جائیں۔ ہم اپنے اعمال کی بنیاد کسی مشتبہ اصول پر نہیں رکھ سکتے۔ یقینی طور پر اپنے وظیفے کے اعتبار سے مذہب اپنے حتمی اصولوں کے لیے عقلی اساس کا زیادہ ضرورت مند ہے، اور اس کی یہ ضرورت سائنسی معتقدات کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ سائنس ایک عقلی ما بعد الطبیعات، جسے میٹا فزکس کہتے ہیں، کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ماضی میں اس نے ایسا کیا بھی ہے۔ تاہم مذہب کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مخالف اور مختلف تجربات کے مابین توافق کی تلاش نہ کرے، اس ماحول کا جواز تلاش نہ کرے جس میں نوع انسانی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ کی یہ بات صائب نظر آتی ہے کہ ایمان کے تمام عہد عقلیت کے عہد ہیں، مگر ایمان کی عقلی توجیہ کا مفہوم یہ نہیں کہ ہم مذہب پر فلسفے کی برتری کو تسلیم کر لیں۔ فلسفہ بلا شبہ مذہب کا جائزہ لے سکتا ہے، مگر جس کا جائزہ لیا جاتا ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ خود اپنی متعین کردہ شرائط پر ہی فلسفے کا یہ حق تسلیم کر سکتا ہے۔ مذہب کا تجزیہ کرتے وقت فلسفہ مذہب کو اپنے دائرہ بحث میں کم تر مقام پر نہیں رکھ سکتا۔ مذہب کسی ایک شعبہ تک محدود نہیں، یہ نری فکر نہیں ہے، یہ نرا احساس بھی نہیں، اور نہ محض عمل، یہ پورے انسان کا پورا اظہار ہے۔ لہٰذا مذہب کی قدر کا تعین کرتے وقت فلسفے کو لازمی طور پر اس کی مرکزی حیثیت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ فکر کے ترکیبی عمل میں اس کی مرکزیت کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس کی کوئی بھی وجہ نہیں کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ فکر اور وجدان لازمی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ ایک ہی جڑ سے پھوٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک حقیقت کو جزوی طور پر دیکھتا ہے اور دوسرا اس کا کلی لحاظ سے مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک حقیقت کا لازمانی اور دوسرا زمانی پہلو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایک حقیقت کی کلیت سے براہ راست شاد کام کرتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے نظریہ ہے کہ وہ مخصوص مشاہدے کے لیے کلیت کے مختلف شعبوں میں آہستگی سے ارتکاز اور تخصیص کرتے ہوئے اس کا ادراک حاصل کرے۔ دونوں جو ہیں تازگی اور باہمی طور پر تجدید قوت کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت مند ہیں۔ دونوں ایک ہی حقیقت کے متلاشی ہیں جو حیات میں ان کے اپنے کرداروں کے حوالے سے اپنا القاء ان پر کرتی ہے۔ در حقیقت جیسا کہ برگسان نے درست طور پر کہا تھا کہ وجدان عقل ہی کی ایک برتر صورت ہے۔
کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی عقلی بنیادوں کی تلاش کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا۔ آپ تو اترے، آپ ایسے معاشرے میں اترے تھے، آپ اس ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں پر صورتحال کتنی عجیب و غریب تھی، عرب لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے۔ آپ تواتر سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت کا علم عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صوفیہ اور غیر صوفی متکلمین نے اس ضمن میں جو کام کیا ہے وہ ہماری تاریخ ثقافت کا ایک روشن باب ہے، کیونکہ اس سے ان کی افکار کے نظام سے دلچسپی ظاہر ہوتی ہے، جو سچائی سے ان کی دلی یگانگت آئینہ دار ہے۔ اس سے ان زمانی تہدیدات کا بھی پتہ چلتا ہے جن کی بنا پر اسلام ظہور پذیر ہونے والے مختلف الہاتی مکاتب فکر اتنے بارآور نہ ہو سکے جتنے کسی اور عہد میں ہوتے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ اسلام میں یونانی فلسفہ ایک زبردست ثقافتی قوت رہا ہے۔ قرآن کے محتاط مطالعے اور مختلف درسی مکاتب جو یونانی فکر سے متاثر ہوئے کہ الہیات کے تجزیے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اگرچہ فلسفہ یونان نے مسلمانوں کے انداز فکر میں بڑی وسعت پیدا کر دی تھی، قرآن کے بارے میں مجموعی طور پر مسلم مفکرین کی سوچ کو یونانی فکر نے متاثر کرتے ہوئے دھندلا دیا۔ سقراط نے انسانی دنیا پر ہی اپنی توجہ مرتکز رکھی۔ اس کے نزدیک انسان کے مطالعے کا موضوع خود انسان ہے، یعنی اس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ کرۂ ارض، حشرات، زمینی اور ستارے وغیرہ اس کے مطالعے کا موضوع نہیں ہے۔ بظاہر یہ قرآن کی تعلیم کے کس قدر منافی ہے جو کہتا ہے کہ شہد کی معمولی مکھی کو بھی وحی ہوتی ہے۔ قرآن نے اپنے قاری کو دعوت دی ہے کہ وہ ہواؤں کے تغیر و تبدل، دن اور رات کی گردش، بادلوں کی آمد و رفت اور تاروں بھرے آسمان کا مطالعہ کرے اور ان سیاروں کا جو فضائے بسیط میں تیر رہے ہیں۔ سقراط کے ایک سچے شاگرد کی حیثیت سے افلاطون نے بھی حواسی ادراک کو بنظر تحقیر دیکھا، جو اس کے خیال میں حقیقی علم کی بجائے محض ایک رائے کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ قرآن اس نقطہ نظر کو کس طرح پسند کر سکتا ہے جو سماعت اور بصارت کو خدا کے قابل قدر دو تحفے قرار دیتا ہے اور انہیں دنیا میں اپنی کارکردگی کے اعتبار سے خدا کے سامنے جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ یہ اہم نکات تھے جو دور اول کے مسلم مفکرین اور قرآن کے طالب علموں کی نظر سے چوک گئے، اور اس کی وجہ کلاسیکی انداز فکر میں ان کا الجھ جانا تھا۔ انہوں نے قرآن کا مطالعہ یونانی فلسفے کی روشنی میں کیا۔ کوئی 200 سال کے عرصے میں انہیں کچھ سمجھ میں آیا کہ قرآن کی روح یونانی کلاسیکی فکر سے لازمی طور پر مختلف ہے۔ اس ادراک کے نتیجے میں ایک ذہنی بغاوت نے جنم لیا، اگرچہ آج تک اس فکری انقلاب کی مکمل معنی خیزی مسلمان مفکرین پر منکشف نہیں ہو سکی۔ جزوی طور پر کچھ اس فکری انقلاب کی وجہ سے اور کچھ اپنے ذاتی حالات کی بنا پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب کی اساس فلسفیانہ تشکیک پر رکھی، جو مذہب کے لیے ایک غیر محفوظ بنیاد ہے جسے قرآن کی روح کے مطابق کہنے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے حریف ابن رشد، جو ارسطو کا پیرو تھا اور جس نے فکری بغاوت کے مقابل یونانی فلسفے کا دفاع کیا، نے عقل فعال کی بقائے دوام کا نظریہ پیش کیا، جس نے فرانس اور اٹلی کی فکری زندگی پر گہرے نقوش مرتب کیے، مگر جو میرے خیال میں انسانی خودی کی منزل مقصود اور قدر کے بارے میں قرآن کے تصورات کے بالکل خلاف ہے۔ یوں ابن رشد اسلام میں ایک عظیم اور بار آور خیال کی بصیرت کھو بیٹھا۔ اس طرح دانستہ طور پر اس نے ایک ضعیف القوت فلسفہ حیات کو ترقی دینے میں مدد کی، جو انسانی بصیرت کو خود انسان کے بارے میں اور خدا اور کائنات کے متعلق دھندلا دیتا ہے۔ اشاعرہ میں کچھ تعمیری سوچ رکھنے والے مفکرین ضرور پیدا ہوئے، جنہوں نے بلا شبہ درست راہ پر چلتے ہوئے مثالیت کی جدید تر صورتوں کی راہ ہموار کی۔ تاہم مجموعی طور پر ان کی تحریک کا بنیادی مقصد یونانی جدلیت کے ہتھیاروں سے اعتقاد کا دفاع تھا۔ معتزلہ نے مذہب کو محض عقائد کا ایک نظام تصور کیا اور اسے ایک زندہ اور زوردار حقیقت کے طور پر نظر انداز کیا۔
یوں انہوں نے حقیقت تک رسائی کے ماورائے عقل رویوں کو نظر انداز کیا اور مذہب کے محض منطقی تصورات کے ایک نظام میں محدود کر دیا، جس کا انجام ایک خالصتاً منفی نقطہ نظر کی صورت میں سامنے آیا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ علم کی دنیا میں خواہ یہ سائنسی ہو یا مذہبی، فکر کو ٹھوس تجربے سے آزاد قرار دینا ممکن نہیں۔ تاہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ غزالی کا مشن کانٹ کی طرح پیغمبرانہ تھا، جو مؤخر الذکر نے 18ویں صدی کے جرمنی میں اپنایا۔ جرمنی میں اقلیت کا مذہب کی حلیف کے طور پر ظہور ہوا، مگر اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ مذہب کا اعتقادی پہلو دلیل و برہان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ عقیدے کو مذہب کی مقدس دستاویز سے الگ کر دیا جائے۔ مذہب سے عقیدے کو ہٹا دینے سے اخلاق کا افادی پہلو سامنے آیا۔ یوں اقلیت نے لادینیت کی فرمانروائی کو مستحکم کر دیا۔ جرمنی میں کانٹ کی پیدائش کے وقت الہیات کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس کی کتاب عقل محض، تنقید عقل محض نے جب انسانی عقل کی تحدیدات کی وضاحت کی تو عقلیت پسندوں کا تمام کام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ لہذا کانٹ کو جرمنی کے لیے بجا طور پر خدا کا عظیم ترین عطیہ قرار دے دیا گیا۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفیانہ تشکیک نے بھی، جو کانٹ کے انداز فکر سے کسی قدر بڑھ کر تھی، دنیا اسلام میں تقریباً اسی قسم کے نتائج پیدا کیے۔ اس نے بھی اس بلند و بانگ لیکن تنگ نظر عقلیت پسندی کی کمر توڑ دی، جس کا رجحان اسی جانب تھا جس طرح کانٹ سے پہلے جرمنی میں عقلیت پسندی کا تھا۔ تاہم غزالی اور کانٹ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کانٹ اپنے مذہبی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے خدا کے بارے میں علم سے امکان کی توثیق نہ کر سکا، جبکہ غزالی نے تجزیاتی فکر میں اس کی امید نہ پا کر صوفیانہ تجربے کی طرف رجوع کیا۔ یوں مذہب کے لیے ایک الگ دائرہ کار دریافت کر لیا۔ سائنس اور مابعد الطبیعیات سے الگ خود حیثیت میں مذہب کے زندہ رہنے کے حق کو دریافت کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ تاہم صوفیانہ مشاہدے میں لامتناہی کل کی معرفت نے اسے فکر کی متناہیت اور نارسائی کا یقین دلا دیا۔ لہذا اس نے وجدان اور فکر کے درمیان ایک خط فاضل کھینچ دیا۔ وہ یہ جاننے میں ناکام رہا کہ فکر اور وجدان عضویاتی طور پر ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور فکر متناہی اور غیر قطعی محض اس پر نظر آتا ہے، وہ زمانے متسلسل سے وابستہ ہے۔ یہ خیال کہ فکر لازمی طور پر متناہی ہے، لہذا اسی وجہ سے وہ لامتناہی کو نہ پا سکتا تھا۔ علم میں فکر کے کردار کے بارے میں غلط تصورات قائم ہیں۔ منطقی فہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ باہم انفرادیت کی کثرت کو ایک قطعی منضبط وحدت میں تحویل کر سکے۔ یوں فکر کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، نتیجہ خیز ہونے چاہیے تھے، اس کے بارے میں ہم تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت منطقی فہم اس قابل نہیں کہ وہ اس کثرت کو ایک مربوط اور منضبط کائنات کی حیثیت سے سمجھ سکے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے جو اشیاء کی مشابہتوں پر انحصار رکھتا ہے۔ حضرت اقبال نے اپنے اس جو ان کا یہ خطبہ تھا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور